नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायती काबिल एहतराम सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कलाम पाक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात फरमाते हैं, कसम है ज़माने की सारे इंसान नुकसान में हैं माँ सिवाय इन लोगों के जिन्होंने ईमान लाया, नेक अमल किया, तबलीग की और दौरान तबलीग जो कुछ मुसीबत मुश्किल पेश आए उस पर सब्र किया, दूसरों को सब्र की तलकीन की, वो बंदे कामयाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी अंदाज़ा लगाए ना, तबलीग से पहले की ज़िंदगी 40 साल बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम। लेकिन जब अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से हुक्म हुआ तबलीग का कि लोगों को मेरा तारफ़ कराओ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले, ये सिर्फ़ आपको ये बताना मकसूद कि इस काम में तकलीफ़ें आती हैं और उन पर सब्र करना, अपना काम जारी रखना। और सगा चाचा जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौका पर एक लोंडी को आज़ाद फरमा दिया, उसी ने तबलीग के दौरान पत्थर फेंका। और सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम सारे ये तो जानते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात खालिक है, ये भी जानते हैं कि वो मालिक है। अगर हम नहीं जान रहे, हमारा दिल ये तस्लीम नहीं कर रहा कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात खालिक है। अल्लाह ताला की ज़ात ने जैसे इंसान को तख्लीक किया, अगर इंसान अपने बदन पर ध्यान दे, जो चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें अता की हैं, दुनिया की कोई ताकत उनका मुतबादल नहीं दे सकती। एक मिसाल के तौर पर, अगर इंसान की आँखें 32 करोड़ कमो बेश बल्ब, एक आँख में अल्लाह ताला की ज़ात कमी बेशी माफ़ फरमाए 16 करोड़, और अगर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ये आँख वापस ले ले, दुनिया की कोई ताकत हमें ये आँख दोबारा नहीं दे सकती। उंगली कट जाए, दुनिया की कोई ताकत ये उंगली हमें नहीं दे सकती। बाजू कट जाए, दुनिया की कोई ताकत ये बाजू नहीं दे सकती। ये अल्लाह ताला की ज़ात का निज़ाम है। जो अल्लाह चाहे वो हो सकता है। हम मोहताजी के एतबार से खाना खाने में अल्लाह ताला की ज़ात के मोहताज, अगर अल्लाह ना चाहे तो हमारे ये जबड़े ही उस खाने को चबा नहीं सकते। अल्लाह ताला की ज़ात ने दिल जो हमें अता फरमाया है, ये धड़कना छोड़ दे, ये पंप करना छोड़ दे, खून आगे पहुंचाना छोड़ दे, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हर चीज़ में, खाने में, पानी पीने में, देखने में, हर चीज़ में हम अल्लाह ताला की ज़ात के मोहताज। लेकिन आज हम सारे ये बातें तो करते हैं कि हम जानते हैं, हमें ये पता है कि हमारा खालिक अल्लाह ताला की ज़ात है, हमारा मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन उसके बावजूद हम उसी अल्लाह के कहने पर अमल नहीं करते। और ज़्यादातर हमारे अगर देखा जाए, जैसे हम
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے محبت کا ڈونگ رجاتے ہیں. میں اسے ڈونگ کا لفظ اس لیے دے رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں. کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں، مقصد اصلاح کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی محنت کی، جتنی دعائیں کی، جتنے آنسو بہائے میرے اور آپ کے لیے، جتنی آج ہم تعریفیں کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یہ باتیں تو 100% یہ ٹھیک ہے. لیکن اس پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہی کا کہنا ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں. وہ کہنا بندہ آدمی اسی کا مانتا ہے جس کی دل میں عزت ہوتی ہے. صحیح بات ہے، میں مختلف محفلوں میں جاتا ہوں نا جب، اور اگر میں کسی سے یا آپ بھی کسی سے کہہ دیں پانی پاس پڑا ہو، آپ کسی سے کہیں کہ بیٹا بھائی پانی پلا دو، وہ آپ کو پانی پلا دے گا. بحیثیت انسان اس کے دل میں آپ کی عزت ہے اور وہ آپ کو پانی پلائے گا. اور جس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اتنی محبت کا اظہار کریں اور اسی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر عمل نہ کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے، جس محفل میں گئے سب سے پہلے اللہ کی کبریائی بیان کی کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری خالق ہے، ہماری مالک ہے. اسی نے انسان کو تخلیق کیا، وہ وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی وہ ذات. اگر انسان بیمار ہو جائے شفا دینے والی اللہ کی ذات. اگر انسان کے برے حالات ہوں تو اچھے حالات لانے والی اللہ کی ذات. زندگی موت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کوئی چیز چھین لے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں وہ عطا نہیں کر سکتی. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے وہ لے نہیں سکتی. ان سب باتوں کا ہمارے اندر یقین آ جانا اسی کی محنت. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محنت کی انتہا کر دی. حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ کیا میں نے آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو سب نے بیک آواز ہو کر یہ الفاظ ادا کیے، پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا. صرف پیغام ہی نہیں پہنچایا بلکہ پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا. بہت سارے یہ باتیں پہلے بھی آپ تک پہنچ چکی ہیں. جتنی لا الہ الا اللہ، جتنا ہمارا دل ان چیزوں پر مطمئن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کبریائی ہمارے دل میں آ گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت ہمارے دل میں آ گئی، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا آسان ہو جائے گا. آج ہم اعمال سے دور کیوں ہو گئے؟ صرف وجہ ہی یہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کی بنائی ہوئی کوئی چیز اگر ہم سے کوئی کسی حادثے میں جاتی رہے تو دنیا ساری مل جائے وہ چیز ہمیں عطا نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی صفات میں وحدہ لا شریک، اپنے کمالات میں وحدہ لا شریک، اپنے جمالات میں وحدہ لا شریک. آج ہم دوران نماز کے بارے میں آتا ہے نا کہ نماز کو قائم کرو. جو باتیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دوران نماز کرتے ہیں ہم ان پر بھی قائم نہیں رہتے.
اور دین کی بنیاد کلمہ، کلمے کے 5 فرض، 5 شرائط، یہ بھی ویسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آج پھر دہرا دیتا ہوں کہ زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھنا، کلمے پر ایمان لانا، یہ فرض ہے۔ یہ پڑھیں گے، ایمان لائیں گے تو ہم مسلمان، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ کلمے کے تلفظ صحیح ادا کرنا کلمے کا دوسرا فرض، اور تلفظ صحیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سن کر دیکھ لیں، آج ہمیں کلمے کے تلفظ بھی صحیح نہیں آتے، معذرت کے ساتھ، بعض محمد در، بعض للہ، بعض للہ، جبکہ لام کے اوپر پیش ہے، اور محمد الرسول اللہ۔ اور یہ عربی کی عبارت پڑھی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ بھی جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ نہیں کوئی معبود ما سوائے ایک اللہ کی ذات کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ ساری طاقتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ انسان کے لیے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے لیے، اور اس اللہ تک پہنچنے کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی کہنا ماننے والی زندگی۔ کلام پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دیں، اگر یہ اللہ سے محبت چاہتے ہیں تو آپ کے کہنے پر عمل کریں، میں اللہ ان سے محبت شروع کر دوں۔ اور یہ ہو گیا تیسرا۔ اور چوتھا، جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں، کلمہ شریف خود سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، یہ بھی ہر مسلمان پر لازم فرض ہے، شرط ہے۔ یہ چوتھا ہو گیا۔ اور کلمے کے سائے تلے زندگی گزارنا کلمے کا 5واں فرض۔ اور سائے تلے زندگی گزارنے سے مراد یہ نہیں کہ جیسے ہم کر رہے ہیں، کیونکہ کلام پاک کے بھی 5 فرض ہیں، اور کلام پاک کے بھی سائے تلے زندگی گزارنا فرض ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادی جب کرنی ہوتی ہے نا، تو کلام پاک لے آئیں، کلام پاک اس کے سر کے اوپر رکھا، اور یہ سائے تلے گزر رہی ہے۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین حضرات، یہ سائے تلے فرض نہیں۔ اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں کو یہ تعلیم دیں کلام پاک کی، سمجھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا کہہ رہی ہے، سمجھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا بتایا ہے۔ عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کے اگر پورے جسم پر زخم ہوں اور ان زخموں میں پیپ بہہ رہی ہو، عورت اگر زبان سے وہ صاف کر دے تو پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور خاوندوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین خرچ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں۔ کیا آج ان چیزوں پر عمل ہو رہا ہے؟ نہیں۔ اولادیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت۔ آج اولادیں ایسے ہی اپنے ماں کو لے رہی ہیں۔ باپ راضی تو اللہ کی ذات راضی، باپ ناراض تو اللہ کی ذات ناراض۔ کیا آج ہمارے بچے ایسا ہی کر رہی ہیں؟ نہیں۔ ہمارا کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو پھر یہ محبت کہاں سے آ گئی؟ اور وجہ کیا ہے
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان نہیں، اگر اللہ کی پہچان ہو جائے گی، اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اللہ کی عظمت دل میں آئے گی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عظمت دل میں آ جائے نا، تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر عمل شروع کر دیں گے۔ جیسا کہ اگر کوئی بھی آدمی کہے نا کھاریاں بہت خوبصورت شہر ہے، کھاریاں میں فلاں ہے، کھاریاں میں فلاں ہے، بہت زیادہ تعریف کرے، دوسرا آئے وہ بھی تعریف کرے، تیسرا آئے وہ بھی تعریف کرے، اور اگر ہم نے کھاریاں نہیں دیکھا ہوا نا، ہمارے دل میں یہ شوق ضرور پیدا ہوگا کہ ہم کھاریاں دیکھیں، پھر اس کے لیے اگر ہمیں رستے کا علم نہیں تو رستہ تلاش کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کبریائی، اس بابرکت ذات کی بڑائی ہمارے دلوں میں آ گئی، تو ہم خود بخود رستہ تلاش کریں گے، اور وہ رستہ بہترین کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنا ماننے والی زندگی۔ آج اگر ہم یہ اعمال نہیں کر رہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر نہیں چل رہے، تو ہم نہ اللہ کا نقصان کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقصان۔ ہم تو اپنی ذاتوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ خدا را اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو کہتے ہیں نا ہم دعاؤں سے مغفرت اگر ہوتی، دعاؤں سے صرف ہدایت ملتی، یا تقریروں سے صرف ہدایت ملتی، تو اس بات پر آپ سارے اتفاق کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مبلغ نہیں۔ اور یہ جو ہمارے ایک بات کرتے ہیں اکثر کہ اگر کہنے والے کے اعمال ٹھیک ہوں گے نا تو اس کی بات کا اثر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے اعمال کسی کے نہیں۔ ابو جہل کو کم و بیش 3000 مرتبہ دعوت دی، جس مجمع میں گئے دعوت دی، اس لیے یہ دعوت ہر حال میں دو، کیونکہ آپ یہ دل میں یہ خیال رکھ کے، یہ نیت رکھ کے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ دل میں جب یہ نیت ہوگی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے اور میرا اللہ راضی ہوگا اگر میں نے یہ طریقہ اپنایا۔ یہ جو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، رب انہوں ملدا نیجتاں جنہ دیاں سچیاں ہو۔ ایک کلام سے سننا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور نیت کیا ہے؟ نیت دل کا ارادہ ہے۔ اگر میرا اور آپ کا دل کا ارادہ ٹھیک ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ارادہ ٹھیک تو کام ٹھیک۔ اگر عمل کسی ذرائع سے غلط بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے اور آپ کے دل دیکھنے ہیں۔ اس کا ارادہ یہ تھا، اس کا دل یہ تھا، اس نیت کے اعتبار سے ہمیں اجر ملے گا۔ اور نیت اتنی ضروری ہے، اخلاص خالصاً اللہ کی رضا۔ ایک صحابی تھے نا، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے آپ کی رضا اور جیسے اللہ کی رضا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، فرماتے ہیں صرف جیسے اللہ کی رضا۔ کیا تو مجھے اللہ کا شریک سمجھتا ہے؟ اخلاص دل سے اللہ کی ذات راضی ہوگی۔ ایک مثال کے طور پر مال کو پانی پلانا ہے، میرا اللہ راضی ہوگا۔ اپنے بچوں کا کوئی کام ہے، میرا اللہ راضی ہوگا اگر میں نے یہ کام کیا۔ بیوی کوئی کام کہتی ہے، میرا اللہ راضی ہوگا اگر میں نے یہ کام کیا۔ والدین جو کام کہتے ہیں، میرا اللہ راضی ہوگا اگر میں نے یہ کام کیا۔ ہر کام میں اللہ کی رضا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے جو بھی عمل کریں گے، اس بابرکت ذات نے میرے اور آپ کے دل دیکھنے ہیں۔ اگر اس دل کو ٹھیک کر لیا تو سارا نظام ہمارا جو ہو گیا، ہم کامیاب ہو گئے اگر دل کو ٹھیک کر لیا۔ آج تو ہمارے اندر پیسے کی اتنی ہوس ہو چکی ہے، صحیح بات ہے، ہم اندھے ہو چکے ہیں۔ دل میں اتنی زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہے، پیسہ ہو تو یہ ہوتا ہے، نہیں، اللہ کی ذات راضی ہو تو سب ہوتے ہیں۔ مقصد کام کا ہے نا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ اللہ جو چاہے، اندازہ لگائیں۔ پچھلے دنوں ایک اللہ کے ولی بتا رہے تھے کہ ایک وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں، وہ کرائے پر مکان پر رہ رہے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتی تھی کہ اے میرے اللہ، مجھے میرا مکان دے دے اور ایسی جگہ مکان عطا فرما جہاں سے نہر گزرتی ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر وہ اور ہمن بعض اوقات اس کی دعائیں سن کر دل میں ہنستا تھا کہ ہم غریب آدمی ہیں، ہمیں مکان کہاں سے ملے گا؟ ہماری اتنی طاقت نہیں، بمشکل سے ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو اللہ چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی سبب کی محتاج نہیں۔ سبب محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، وہ برکت ذات کسی کی محتاج نہیں۔ اور وہ دعائیں مانگتی رہی اور اندازہ لگائیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کا خاوند نماز عصر کے وقت، عصر کے بعد وہ باہر نکلا تو ایک دوسرا آدمی اس نے کہا کہ آج میری دل میں یہ تمنا تھی کہ جو بھی آج نماز عصر کے بعد پہلے مسجد سے میری اور اس کی ملاقات ہوئی تو میں اپنے گھر کا آدھا حصہ اسے دے دوں گا۔ اس کا گھر ماشاءاللہ بہت بڑا تھا، اور وہ بڑا حیران۔ اس نے کہا میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں۔ اس نے کہا یار میں پیسوں کے عوض نہیں، تمہارے نہ کر دیتا ہوں، یہ تمہارا ہی ہے، تم ہی لے لو۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ایسی خوشی عطا فرمائی ہے، اور اس خوشی کے عوض میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جس سے پہلی ملاقات ہوگی یہ آدھا مکان میں اسے دے دوں گا۔ چونکہ ملاقات تم سے ہوئی، یہ مکان تمہارا ہے۔ لیکن چونکہ اس آدمی کو ایسے تسلی نہیں ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ تم کچھ نہ کچھ پیسے ضرور لو۔ اس نے کہا اچھا جتنے آسانی سے دے سکتی ہو، اگر 2000 دے سکتے ہو یہ مکان تمہارا ہے۔ وہ گھر گیا، جا کے ادھر ادھر سے 8000 روپیہ بن سکا۔ اس نے کہا یہ آدھا مکان تمہارا، اور اس نے اس کے نام بھی کروا دیا۔ اب بیوی کہتی ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے مانگا تھا کہ ایسی جگہ مکان جس کے سامنے سے نہر گزرتی ہو تاکہ میرے بچے جب نہانا چاہیں نہا لیں، صاف ہونا چاہیں صاف ہو جائے۔ لیکن اس مکان کے آگے تو کوئی نہر نہیں۔ وہ مختلف علماء کرام کے پاس گئی، اور ایک اللہ کے ولی نے اس سے پوچھا وہ اس گھر کے سامنے ہے کیا؟
اس نے کہا کہ گھر کے سامنے مسجد ہے. تو اس نے پھر کہا، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے بارے میں، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے نا، اور جس کے گھر کے سامنے سے نہر گزر رہی ہو اور وہ 5 وقت اس میں نہائے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ جاتی ہے؟ اور یہی سمجھ، یہ اللہ کا گھر ہے. 5 وقت اگر تیرے بچے نماز پڑھیں گے، تیرا خامن نماز پڑھے گا، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے 5 وقت انہوں نے نہر میں نہا لیا. نہایت ہی قابل احترام سامعین حضرات، یہ باتیں بتانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنا تعلق ٹھیک کریں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق ٹھیک کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کہنا ماننے والی زندگی اختیار کریں گے. اور یہ نہیں دیکھنا ظاہری حالت میں اگر نظر آئے نقصان ہے، ظاہری حالت میں اگر یہ نظر آئے نا کہ یہ نقصان ہے، لیکن یہ یقین مانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو پا کر اس دنیا سے چلا گیا وہ کامیاب. اللہ تعالیٰ کی ذات کو جس نے چھوڑ کر اپنی کامیابی حاصل کرنا چاہی تو وہ ناکام ہو جائے گا. جیسے کہ ایک مثال کے طور پر ایک آدمی، اس کا یہی ارادہ ہوتا ہے کہ میں دنیا کا مال سمیٹوں، کسے دھوکہ دینا پڑتا ہے دے دوں تاکہ دنیا کا مال سمیٹ لوں. اس کا مثال کے طور پر اس کا پروگرام ہے میرے 3-4 پلازے ہو جائیں، 2-3 مربع زمین ہو جائے، میں ان کی آمدن سے خود بھی اور بچے بھی آرام سے زندگی گزار سکیں. یہ ممکن ہے کہ اللہ کی توفیق سے یا جو بھی وہ نظام چلاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو اس بے ایمانی کے کام میں اسے کامیابی عطا فرما دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ جیسے ایک پنجابی کا ضرب المثل ہے نا کہ بریاں دی اللہ تعالیٰ دی ذات رسی لمبی کر دیتی ہے، یعنی کہ جو برے انسان ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ڈیل دیتی جاتی ہے. کیونکہ کلام پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے نا کہ اے انسان، جو دل ہے کر لے، ایک دن لوٹ کر میرے پاس آنا ہے. تو ایک دن ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جواب دینا ہے. کیا دیں گے؟ لیکن ہم اس طرف کبھی آ نہیں رہے. ہم موت سے ایسے انواقف ہو چکے ہیں. اندازہ لگائیں نا، ایک لڑکی اپنی شادی کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے بازار گئی، جس دکان سے کپڑے خریدے گھر لا کر رکھے، ابھی درزی کو نہیں دیے، اور شام کو بلکہ عصر کے وقت اسی دکان سے اس کا کفن آ گیا، کیونکہ اللہ کو پیاری ہو گئی. ذرا میری اور آپ کی زندگی کا بھی کوئی علم نہیں، وہ کسی وقت ختم ہو سکتی ہے. اور اگر یہ زندگی ختم ہو گئی تو اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اس سے پہلے کہ موت آ جائے ہم توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں. اور یہ کہتے ہیں نا، آج صحیح بات ہے، یہ میں ہمیشہ تقریباً یہ بات آپ سے بار بار کر رہا ہوں، تبلیغ والوں کے ساتھ آپ 3 دن کے لیے نکلیں. 4 ماہ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے 3 دن کے لیے نکلیں. انشاءاللہ آپ کو اتنا لطف آئے گا
کیونکہ کوئی بھی اگر عمل میں زندگی نہیں نہ آ رہی تو اس کا کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ آپ کے عمل میں وہ زندگی آ جائے گی۔ اور جب تک ایک بندہ دوسروں کو دعوت دیتا رہتا ہے وہ خود بھی دین پر، اسی طرح جیسے ایک پہرے دار رات کو کہتا ہے نا جاگتے رہیں جاگتے رہیں، اس کے کہنے کا مطلب آپ بے شک سو جائیں، میں جاگ رہا ہوں۔ جب وہ یہ کہنا چھوڑ جائے گا وہ سمجھ لیں وہ سو گئے، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا پیارا، سب سے پہلے تو اللہ کا حکم ہے نا، سورۃ عصر کا جس کا ترجمہ میں نے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کامیابی میں سب سے پہلے ایمان لانا اور عمل کرنا، 2 تبلیغ کرنا، 3 صبر کا دوسروں کو کہنا، خود صبر کرنا، 4 یہ 4 ہی کام۔ اللہ کا حکم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ آ گیا، تبلیغ یہ اتنی ضروری ہے۔ اور جب یہ شروع کریں گے وہ ایسے نہیں جیسے ہم نے یہ طریقہ کار اپنایا ہوا ہے، سال میں 2 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ اجتماع کر لیا، ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، محفل کل پر اکٹھے ہو گئے، 40ویں پر اکٹھے ہو گئے، جمعۃ المبارک پر خطبہ سنا یا محفل میلاد پر خود تقریریں سن لی، ایسے نہیں۔ یہ تو 24 گھنٹے سونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے سوال کیا نا کہ آپ عبادت کس وقت کرتے ہیں، تو آپ فرمانے لگے کہ ہم تو 24 گھنٹے ہی عبادت میں رہتے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا اور پوچھنے لگا کیا آپ شادی وغیرہ نہیں کرتے، بیویوں سے ہم بستری نہیں کرتے، آپ کام کاج نہیں کرتے، پیشاب پخانہ نہیں کرتے؟ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سارے کام کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ہمارا ہر کام عبادت۔ اور آج ہم محبت کا تو بہت دعویٰ کرتے ہیں، تو اسی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا طریقہ کار اپنائیں، اپنی زندگیوں میں لے آئیں، جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب حکم ہوا نا 40 سال عمر کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں اسی کام میں، بے شک لوگوں نے پتھر مارے پرواہ نہیں، مذاق اڑائے پرواہ نہیں، آپ نے یہ کام جاری رکھا۔ اگر مجھے اور آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ طریقہ، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا ہماری زندگیوں میں دین آ جائے گا۔ آج ہمیں اپنے دین کی پرواہ کیوں نہیں؟ نہ ہمارا وقت لگا، نہ پیسہ، نہ ہماری کوئی قربانی دین کے لیے، اور اس پر وقت بھی لگائیں۔ ہمیشہ کسی کو سکھانا ہو نا، اور پہلے خود سیکھنا لازم ہے۔ یہ استاد ہوتا ہے نا، یہ پہلے خود تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر ماسٹر بنتا ہے، پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر حجام ہے نا، پہلے خود بال کٹنے سیکھتا ہے، پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ مکان بنانے والا کاریگر، لکڑ والا کاریگر، یا جو بھی جس فیلڈ میں ہے، وہ پہلے خود کام سیکھتا ہے، پھر سکھانے کے قابل ہوتا ہے۔ اور آج ہم سب تہیہ کر لیں کہ ہم سب نے اللہ کا دین سیکھنا بھی ہے اور آگے سکھانا بھی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ جو مقصد ہم نے اپنا لیا، یہ مقصد ٹھیک نہیں۔ اس طرح بات مناسب رہے گی، کیونکہ اسلام دنیا کمانے کو منع نہیں فرماتا، دنیا کمائیں لیکن دین کے مطابق، اور اتنی دنیا کمائیں، اتنا دنیا کی طرف دھیان دیں
وہ جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی نا، بیٹا اتنی محنت کرنا اس دنیا میں جتنا اس دنیا میں رہنا ہے، اور اس دنیا کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ کسی وقت یہ ختم ہو جائے، اور مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم نے سمجھا ہوا ہے نا، جیسے ایک ہمارے عزیز ہی ہیں، ان کے بیٹے نے کلام پاک حفظ کیا ہوا ہے اور وہ خود نماز نہیں پڑھ رہا، یعنی کہ باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ دل میں یہی ہے کہ میرا بچہ مجھے بخشوا لے گا کیونکہ وہ حافظ قرآن ہے۔ او خدا را دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے انسان کے اپنے اعمال، کلمے کے بعد نماز فرض ہے، یہ کسی حالت میں معاف نہیں، مرد کو خاص کر 5 وقت نماز لازم ہے۔ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، جیسے وہ آسانی سے پڑھے ضرور معافی نہیں ہے۔ باقی تو زکوٰۃ، اس کے پاس پیسہ ہے تو زکوٰۃ ادا کر لے، پیسہ ہے تو حج ادا کرے، اور روزہ بھی اگر طاقت ہے تو، یہ ساری چیزیں تو طاقت کے ساتھ ہیں، لیکن نماز کسی حالت میں نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ براہ راست رابطہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا نا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز، کہ ایک سکھ کے گھر، اس کا سکھ کا کوئی عزیز فوت ہوا تھا نا، اور اس کے گھر یہ تینوں ہندو، مسلمان اور سکھ یہ جمع تھے، اذان ہوئی تو مسلمان چند نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، چند بیٹھے رہے، ہندو تھے، سکھ تھے، اور سکھ نے یہ پوچھا کہ آپ کا کون سا مذہب ہے، کیونکہ وہ تو ہندو ہیں، یہ سکھ ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ تو نماز کے لیے چلے گئے، آپ کا کون سا مذہب ہے؟ یا جیسے دوسری مثال کہ استاد نے اپنی کلاس میں پوچھا کہ نماز کون نہیں پڑھتا، تو ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کر کے اس نے کہا جو مسلمان نہیں وہ نماز نہیں پڑھتا۔ دوسرے نے بتایا جسے نماز آتی نہیں وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، اور تیسرے نے بتایا کہ جو مر گیا ہے وہ بھی نماز نہیں پڑھتا۔ اندازہ لگا لیں، اور وہ ماسٹر خود نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ بیٹھ کر سوچوں میں پڑ گیا کہ میں مسلمان نہیں، یا مجھے نماز آتی نہیں، یا میں مر گیا۔ اور نماز اتنی ضروری ہے جیسے انسانی جسم میں سر ہے نا، نماز کی یہ اہمیت ہے۔ کافی انسان جن کے دونوں ٹانگیں نہیں، دونوں بازو نہیں، لیکن وہ زندہ ہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کا سر نہ ہو اور وہ زندہ ہو۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ نماز 5 وقت پڑھیں، کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوڑیں، نماز سب سے پہلے۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کام کاجوں میں لگے رہتے ہیں، جب کہ وقت ہو تو دوسرے کام، نماز سب سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، تجھے تیرے غفور ہونے کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ ہم سب پر اپنا رحم فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو نیک رستے پر چلنے اور برے رستے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ، سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، اور اے میرے اللہ، سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہیں سب کو نیک اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان سب کی اولاد کو نیک ہدایت عطا فرما۔ اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا تیری بابرکت ذات دیکھنا چاہتی ہے۔ آمین
آمین آمین، وآخر ولینہ الحمد للہ رب العالمین۔